बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। प्रोग्राम इस्तिखारा के साथ महमूद अहमद चिश्ती आपकी खिदमत में हाजिर है। इस्तिखारा सुन्नत भी है और मसाइल का हल भी, इस्तिखारा इबादत भी है और अल्लाह से रब का ज़रिया भी। इस्तिखारा एक ऐसा मजहबी और रूहानी प्लेटफॉर्म है जो आपके रूहानी और मुआशरती मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में पेश करता है। और इसके साथ साथ आज के हमारे मेहमान इस प्रोग्राम में जो मौजूद हैं अल्लामा वकास अली खालिद साहब, उनको भी मैं दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए। ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो सामईन मोहतरम, आप जब प्रोग्राम देखते हैं तो आपकी स्क्रीन्स पर नंबर चलते हैं, उन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, अपने मसाइल को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और अपने मसाइल का हल आप तलब कर सकते हैं, वज़ाइफ़ की सूरत में भी और रहनुमाई की सूरत में भी। और यहाँ पर जितने भी वज़ाइफ़ बताए जाते हैं वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में बताए जाते हैं, मुजर्रब और आज़मूदा होते हैं और मुतअद्दिद मरतबा हमारे आइमा, हमारे मुफक्किरीन, हमारे स्कॉलर्स उनको आज़माने के बाद फिर आपको बताते हैं, उनसे नताइज अख़ज़ करने के बाद फिर आपको बताते हैं। तो प्रोग्राम में कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं। देखते हैं कि आज के प्रोग्राम के पहले कॉलर कौन, कहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं और वो कैसे अपना मसला हमारे साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी, कौन साहब कहाँ से? इमरान बात कर रहा हूँ। जी इमरान साहब, मेरा सवाल ये है ना, जहाँ मैं जॉब करता हूँ, जॉब जी जी, वहाँ के ना लोग नहीं अच्छा करते, मेरे साथ सही रहते नहीं हैं। तो मैं मुसलमान हूँ, ज़्यादा गैर मजहब गुजर लोग हैं दरअसल, तो उसके बारे में चलें जी, आपका सवाल पहुंचा, ज़रा तवज्जो के साथ सुनिए। मेरे भाई, गैर मुस्लिम लोगों के साथ जॉब करने में कोई हर्ज नहीं है। इसमें ये आपके जहन की एक इख्तरा है कि गैर मुस्लिम अच्छे लोग नहीं होते। गैर मुस्लिमों के साथ अल्लाह के नबी ने मामलात किए भी हैं और करके दिखाया भी है। गैर मुस्लिमों के साथ अल्लाह के नबी ने तिजारत भी की है और उनके साथ मुआहदे भी किए हैं और उनके साथ काम करने में कोई हर्ज नहीं है। मुझे नहीं पता कि आप किस तरह से कह रहे हैं कि वो लोग अच्छे हैं या बुरे हैं, ये आप बेहतर जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं अल्लामा साहब से रहनुमाई लेता हूँ कि आपको वो क्या बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। बहुत शुक्रिया चिश्ती साहब। अल्लाह पाक मेरे भाई आपके लिए आसानी पैदा करे। और जहाँ इंसान जॉब करता है, कुछ बातें इंसान को बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, कुछ बातों पे इंसान को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और कुछ बातों को इंसान को इग्नोर भी करना पड़ता है, तब कहीं जाके किसी इदारे में आप काम कर सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं। अगर आप सोचें कि आपके मुताबिक ही सब चलें तो आप अपना काम शुरू कर लें, जब किसी के पास काम करेंगे तो मसाइल होंगे। अल्लाह करीम आपके लिए आसानी पैदा फरमाए। 313 दफ़ा आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द करना है, अव्वल आखिर 11-11 बार दरूद सलाम पढ़िए और 313 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने रोज़ाना किसी भी टाइम पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के ख़ास करम, उसकी अता से आपके जॉब के मामलात में आसानी हो जाएगी और मज़ीद आपको अच्छी जॉब मिलने के इम्कानात रोशन हो जाएंगे। 313 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने इसको अपना विर्द बना लेना है। जी, तो अल्लामा वकास अली खालिद साहब आपकी रहनुमाई फरमा रहे थे, आपको वजीफ़ा तालीम फरमा रहे थे और यही वज़ाइफ़ होते हैं जो आपको रूहानी तौर पर अल्लाह के करीब करते हैं। ज़िक्र की बरकत से आप ज़ाकिर भी हो जाते हैं और अल्लाह के करीब भी हो जाते हैं और आपका अल्लाह से रब्त बढ़ जाता है। तो जो बात हम कर रहे थे, जैसा कि आपका सवाल है कि गैर मुस्लिम हमारे बहुत से लोग बैरूनी ममालिक में जो है वो उनके साथ काम करते हैं, तो वो तो हमें अपनी जॉब से निकाल दें कि ये मुस्लिम हैं, हम गैर मुस्लिम हैं। तो जो है हमें बिज़नेस या जॉब करने के दौरान किरदार को बेहतर बनाना है। किरदार पहला जीना होता है किसी भी काम को करने का। चे जाए कि आप किसी के रिलीजन की वजह से उसे बुरा कहें, रिलीजन उसका ज़ाती मामला है, आमाल व अफ़ाल को पहले देखा जाता है। और इसके साथ साथ अगला एक मामला जो हमारे यहाँ अक्सर पेश किया जाता है कि घरेलू नाचाकी, उसके ये ऐसा मामला है कि तकरीबन हर घर के अंदर मौजूद है। तो हम अल्लामा वकास अली खालिद साहब से पूछते हैं कि घरेलू नाचाकी के लिए कौन सा वजीफ़ा पढ़ना चाहिए और क्या करना चाहिए। देखिए, घरेलू नाचाकी के लिए वजीफ़े से ज़्यादा एक और काम है जो करना है, वो है सब्र करना, बर्दाश्त की कुव्वत को पैदा करना। अगर रिश्तों के अंदर बर्दाश्त और कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, हम रिश्तों को बर्दाश्त करना भूल चुके हैं। हम कहते हैं कि हमारे बच्चों से सारे प्यार करें, जो चचा या ताया या मामू बच्चों से प्यार करता रहे
تو وہ سب اچھے ہیں، بچوں کو ڈانٹ دیں تو وہ برے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے رشتوں میں فرسٹ آف آل آپ صبر کریں، صبر کا مظاہرہ کریں، قوت برداشت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کرم فرمائیں گے۔ وظیفہ بھی آپ کو کرنا چاہیے، یا عزیزو یا ودودو کی ایک تسبیح آپ روزانہ کر لیں، انشاءاللہ تعالی گھر کے اندر ناچاقی، نا اتفاقی اور جو ایسی بدسلوکی ہے یہ چیزیں دور ہو جائیں گی۔ اس کے لیے یا عزیزو یا ودودو 100 دفعہ آپ روزانہ پڑھیں۔ اور پہلی بات جو میں نے عرض کی ہے کہ صبر کرنا، برداشت کرنا، رشتوں کو کمپرومائز کے ساتھ آگے لے کر چلنا، اور چند باتوں کو اگنور کر دینا جو آپ کے من کو اچھی نہیں لگتی، تو یہ کریں گے تو گھر میں ناچاقیاں دور ہوتی چلی جائیں گی۔ تو علامہ وقاص علی خالد صاحب بہت ہی احسن طریقے سے آپ کو گھریلو ناچاکی کو دور کرنے کے طرائق بھی بتا رہے تھے، وظائف بھی بتا رہے تھے، اور آپ کی رہنمائی بھی کر رہے تھے اخلاقیات کی صورت میں۔ تو پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون سا مہمان کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بول رہی فیصلہ آباد سے۔ جی جی میرے بیٹا کا نام محمد یاسر خالد ہے، میں اس کے بارے میں پوچھنا ہے۔ وہ لیبریری میں کام کرتا ہے، تو آئی نہیں وہاں سے میں اچھا، تو کیا مسئلہ ہے ان کو؟ ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی جی؟ سمجھ آ گئی۔ چلیں جی علامہ صاحب کی طرف چلتے ہیں اور آپ کے مسئلے کا حل ان سے طلب کرتے ہیں۔ دیکھیں ڈاؤن سائزنگ جو ہے اور پورے اداروں میں چل رہی ہے ڈیو ٹو کرونا وائرس، تو وہاں کمپنی جس جو کمپنی میں جاب کرتا ہے کمپنی تو اچھی ہے، مگر بندوں کو نکالنے کا سلسلہ شروع ہے۔ اللہ پاک آپ کے بیٹے کے لیے بہت زیادہ وہاں پہ آسانیاں کرے، اور اس کی جاب کا اس کا جو رزق لگا ہوا ہے وہ بحال رہے۔ اس کے لیے میری بہن آپ نے جو ورد کرنا ہے، یا رحمانوں کی 3 تسبیحات، یا رحمانوں کی 3 تسبیحات اول آخر 11 مرتبہ درود و سلام پڑھیں، اور نماز کی پابندی اپنے بیٹے کو کہیں زندگی کا حصہ بنا لے۔ پہلے فرائض ہیں، اس کے بعد وظائف ہیں۔ جو انسان فرائض کا پابند ہوتا ہے پھر وہ وظائف کرتا ہے، درود و سلام کی کثرت کرتا ہے، آقا علیہ السلام کا عشق اس کے سینے میں ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی مدد و نصرت اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو فرائض کی پابندی اور ساتھ میں 300 دفعہ یا رحمانوں کی تسبیحات، اور اول آخر 11 بار درود و سلام، اور کثرت سے درود و سلام آپ کا بیٹا پڑھے گا، انشاءاللہ تعالی اس کی جاب جو نا انشاءاللہ تعالی بحال رہے گی۔ جی، تو علامہ وقاص علی خالد صاحب جاب کی بحالی کے لیے آپ کو وظائف تعلیم فرما رہے تھے، ان پر آپ عمل کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ راستے نکالنے والا ہے، اور بے شک وہی راستے نکالتا ہے۔ پروگرام میں ایک اور کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کہاں سے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ غالباً کال جو ہے اس السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم میں السلام۔ لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ جی جی میرا مسئلہ ہے کہ میرے بیٹے کی نا جاب تھی باہر دبئی میں، تو اب اس کی نا جاب ختم ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ اب پاکستان میں آ گیا ہے، تو آپ دعا کریں کہ اس نے کافی جگہ اپلائی تو کیا ہوا ہے کہ اس سے کال آ جائے اور اس کی جاب ہو جائے نا۔ تو اس کی وجہ سے میں کافی پریشان تھی، تو آپ ذرا استخارہ بھی کریں، ذرا دعا بھی کریں۔ جی میری بہن ضرور، لیکن پہلے بیٹے کا نام بتا دیجئے۔ جی بیٹے کا نام بتا دیجئے۔ بیٹے کا نام سلمان۔ سلمان، اور آپ کا نام؟ والدہ کا نام ہے رابعہ۔ رابعہ، ٹھیک ہے، آپ کا پیغام ہم تک پہنچا، اور ہم چلتے ہیں علامہ وقاص علی خالد صاحب کی جانب۔ غالباً انہوں نے علم الاعداد کے حساب سے حساب لگا لیا ہوگا، تو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کو کیسے رہنمائی دیتے ہیں۔ جی بہت دعائیں ہیں سلمان بھائی کے لیے۔ دیکھیں کووڈ-19 کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک بھونچال آ گیا ہے، معیشت کے حوالے سے بہت زیادہ لوگوں کے کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں، جاب سے لوگ نکالے جا رہے ہیں۔ تو آپ کے بیٹے کے لیے بہت دعائیں ہیں، میری بہن سلمان کے لیے انشاءاللہ تعالی سلمان کو اچھی جاب مل جائے گی۔ اس کے لیے ہم یہ عرض کریں گے کہ آپ سلمان سے کہیے گا کہ ظہر کی نماز کے بعد سورہ نو کی تلاوت کا معمول بنا لے، ایک دفعہ سورہ نو پڑھنی ہے ظہر کی نماز کے بعد، اور اسی طرح نماز کی پابندی بھی زندگی کا حصہ ہونی چاہیے۔ سورہ نو وہ موبائل پہ پڑھ سکتا ہے، قرآن پاک سامنے رکھ کے پڑھ سکتا ہے، چلتے پھرتے پڑھ سکتا ہے۔ سورہ نو کی تلاوت کرنی ہے، اور ایک دفعہ سورہ نو ظہر کی نماز کے بعد عصر تک پڑھ لے، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کرم فرمائیں گے، اور اس مشکل گھڑی سے وہ باہر نکل آئے گا، اور رزق کا جو پہیہ رک چکا ہے
ہے انشاءاللہ تعالی احسن طریقے سے چلنا شروع ہو جائے گا۔ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، ہم رزق کے لیے مارے پھرتے ہیں اور رازق سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جو رازق کے جتنا قریب ہوگا اسے اتنا رزق ملے گا، جو جتنا اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کی محبت اس کے سینے میں ہوگی، اتنا اللہ رب العزت کی انعامات کی بارش برسے گی اور انسان کو رزق بھی ملے گا۔ رزق کی تمنا بھی کریں، رزق کی تلاش میں بھی جئیں اور رازق کو بھی نہ بھولیں۔ جب انسان کا عقیدہ اور انسان کا ایمان ایسا مضبوط ہو جاتا ہے تو انسان اللہ سے محبت بھی کرتا ہے، پھر اللہ رب العزت کی ذات اس کے رزق میں وسعتیں بھی اس کو عطا فرماتی ہے۔ تو اس لیے آپ کو میں نے جو ورد بتایا ہے قرآن پاک کی سورہ نوح کی تلاوت کا عمل یہ کیجئے، آپ کے بیٹے کو بہت جلد انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے اور آقا علیہ السلام کے تصدق جواب مل جائے گی۔ جی، تو علامہ وقاص علی خالد صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں جامع طریقے سے آپ کو بتا رہے تھے رزق کی فراوانی کا طریقہ اور مالک اور مالک الملک سے تعلق کا طریقہ، رزق کے حصول کا اور رازق سے تعلق کا طریقہ آپ کو تعلیم فرما رہے تھے علامہ وقاص علی خالد صاحب۔ بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جب انسان کو کسی طرف سے مایوسی ہوتی ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ شاید دنیا میں اندھیرا ہو چکا ہے، لیکن اللہ کی ذات وہ ہے جو مشکلوں سے آسانیوں کو پیدا کرتی ہے، اندھیروں سے روشنی کو نکالتی ہے، موت سے حیات کو نکالتی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور بہت سے لوگوں کے لیے آج میں اپنی طرف سے اس فقیر کی جانب سے بھی ایک وظیفہ آپ کو تحفہ کرتا چلوں، ہدیہ کرتا چلوں کہ جن احباب کو رزق کا مسئلہ ہے، ایسا مسئلہ کہ رزق جو ہے وہ کم ہے اور اسباب بھی اتنے نہیں ہیں لیکن پھر بھی وہ پریشان ہیں، تو وہ سورہ مزمل کا دوسرا رکوع، آخری رکوع غالباً 4 سے 5 لائنوں کا ہے، وہ یاد کر لیں اور ہر صبح فجر کی نماز کے بعد اس سورہ مزمل کے رکوع کو پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ رزق کثیر ہو جائے گا۔ عمومی طور پر ہمارے ہاں سورہ واقعہ بتائی جاتی ہے اور سورہ واقعہ فقر و فاقہ کے لیے ہے، رزق کی فراوانی کے لیے نہیں ہے، غنا کے لیے نہیں ہے، خواہشوں کے لیے۔ جیسے انسان چاہتا ہے کہ میرے اوپر اتنا اللہ کا کرم ہو کہ میری ضرورتیں بھی پوری ہوں اور میری خواہشیں بھی پوری ہوں، تو دونوں کو پورا کرنے کے لیے یہ سورہ مبارکہ کا آخری رکوع سورہ مزمل کا ضرور پڑھا کریں۔ تو پروگرام میں کالز کا سلسلہ تو جاری ہے آپ کے سامنے، تو ایک اور کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے کون سے مہمان کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر میں نے اپنی بہن کے لیے وظیفہ پوچھنا تھا۔ جی اس کا نام صبا الیاس ہے۔ صبا الیاس، ٹھیک ہے جی، اس کی نا دوسری شادی کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس کے رشتے کے لیے ہم لوگ پریشان ہیں۔ ٹھیک ہے، والدہ کا نام بتا دیجئے۔ نسرین اختر۔ نسرین اختر، ٹھیک ہے۔ اور کتنے عرصہ سے میری بہن اس کی سسٹر کی شادی نہیں ہوئی؟ سر 2 سال ہو گئے ہیں چلیں ڈیورس کو۔ جی مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ چلیں آپ فون رکھیں اور ٹیلی ویژن پر علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اس بیٹی کے لیے کیا حساب لگایا اور کیا طریقہ ہے۔ جی علامہ صاحب۔ جی، صبا بہن کے لیے جو وظیفہ ہے انشاءاللہ تعالی ان کی شادی کا معاملہ بہت جلد حل ہو جائے گا اللہ رب العزت کے حکم سے، اس کی عطا سے انشاءاللہ تعالی۔ میری بہن صبا سے کہیے گا کہ یا وہابوں کی ایک تسبیح روزانہ کرنی ہے، کسی بھی ٹائم کی جا سکتی ہے، اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھیں۔ یا وہابوں کی ایک تسبیح روزانہ، جب یہ عمل آج سے اگر شروع کرتے ہیں، کل سے کرتے ہیں، حسب توفیق اپنا صدقہ ضرور ادا کریں، پھر اس وظیفے کا آپ آغاز کریں۔ 41 ڈیز، 41 دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العزت کے نام کی برکت سے رب کائنات کی عطاؤں کی بارش برسے گی اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد صبا کا رشتے کا اہتمام ہوگا اور اچھی جگہ پہ انشاءاللہ تعالی اس کا رشتہ ہوگا۔ تو نماز کی پابندی، درود و سلام کثرت سے پڑھنا یہ مومن کی شان ہے، اور مومن کے لیے اس جہان میں بھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، مومن دنیا میں بھی شان سے جیتا ہے اور آخرت میں بھی شان سے جائے گا اور آخرت میں بھی شان سے جیے گا۔ وہ کون جیتا ہے کہ جس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے، جو محبت مصطفیٰ کو سینوں میں روشن رکھتے ہیں، ان کا یہ جہان بھی اچھا ہے، ان کی قبر بھی روشن ہے، ان کا حشر بھی اچھا ہے، تو دنیا میں بھی کامیابی ان کو ملتی ہے جو دامن مصطفیٰ سے جڑتے ہیں۔ رب کائنات آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی پیدا فرمائے۔ جی، علامہ وقاص علی خالد صاحب آپ کو وظیفہ تعلیم فرما رہے تھے اور ساتھ میں بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ کی رہنمائی بھی فرما رہے تھے۔ پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی سر میں نے ایک وظیفہ
मेरा बेटा मैंने हिफज के लिए मदरसे भेजा है। मेरी बहन टेलीविज़न की आवाज़ पहले बंद कर लीजिए, पहले बात कर लें, बाद में टेलीविज़न पर तफसील सुन लीजिए। सर मैंने एक वजीफा पूछना, मैंने अपने बेटे को मदरसे भेजा हिफज के लिए। ठीक है, अल्लाह ताला उसको इसमें कामयाबी अता फरमाए। मुझे कुछ छोटा सा वजीफा बता दें। और बेटे का नाम बता दीजिए। मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद। वालिदा का नाम? शाजिया। शाजिया। उम्र कितनी है बेटे की? 13 साल का है। ठीक है, वजीफ़ा आप करेंगी या बेटा करेगा? जी मैं खुद करूँगी। चलें जी, आपका सवाल हम तक पहुंचा, तो चलते हैं अल्लामा साहब की जानिब और बेटे के हाफिज़ा के लिए और उसकी कामयाबी के लिए वजीफ़ा उनसे तलब करती हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने अपने बेटे को हिफ्ज़ कुरान के लिए मदरसा में भेजा है। अल्लाह पाक करम फरमाए। जिस दिन आपने ये सोचा, जिस दिन आपने भेजा, वो दिन ही कबूलियत का दिन था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह ताला करम फरमाएंगे। और जिस नीयत के साथ इंसान काम करता है और कुरान पाक को याद करना, कुरान से लो लगाना, कुरान से मुंसलिक हो जाना, ये तो दुनिया जहाँ में इंसान को सहूलतें भी मिलती हैं और इंसान को आराम भी मिलता है, सुकून क़ल्ब भी मिलता है और दुनिया और आखिरत की कामयाबियों से इंसान मुनव्वर हो जाता है। तो मेरी बहन, हाफिज़ा वैसे मजबूत हर किसी का हो, हाफिज़ा मजबूत करने के लिए सबसे बड़ी बात तो ये भी है चिश्ती साहब के इंसान जो कि ग़ीबत ना किसी की करे, इंसान हसद ना करे, दिल में बातें ना रखे, तो इंसान का हाफिज़ा मजबूत होना शुरू हो जाता है। मगर इसके बावजूद सूरह अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक, सूरह अलम नशरह 7 मरतबा आपने रोज़ाना पढ़नी है। पढ़ के अपने लिए और अपने बेटे के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम शरह सदर भी अता फरमाएंगे, हाफिज़ा की क़ुव्वत भी मजबूत होगी। सूरह अलम नशरह 30वें पारे में है, 7 मरतबा पढ़नी है। अव्वल आखिर 11 बार दुरूद व सलाम पढ़ के अपने लिए अपने बेटे के लिए दुआ करें और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से आपका बेटा जल्द हाफिज़ कुरान हो जाएगा। अल्लाह करीम उसको अमल करने की और ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक याद करने की और मेहनत से, लगन से कुरान पाक को हिफ्ज़ करने की तौफ़ीक अता फरमाए। जी, तो अल्लामा वक़ास अली खालिद साहब आपके बेटे के लिए आपको वजीफ़ा तालीम फरमा रहे थे। आप इस वजीफ़े पर अमल करें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। प्रोग्राम में अगली कॉल शामिल करते हैं, देखते हैं कि कौन हमारे साथ मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हेलो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हेलो। जी जी। भाई साहब, मैं अपने बच्चों के लिए पूछना चाहती हूँ। मेरे बच्चे ना स्कूल पे इतना ज़्यादा पढ़ते हैं, ना इस वानगी की तरफ ख्याल करते हैं। ठीक है, बच्चों को क्या मसला है? अच्छा जी, बच्चों के नाम बता दीजिए और उनकी उम्र भी बता दीजिए। 2 बेटियाँ, एक बेटा है। एक का नाम नूर फातिमा, एक का नाम ईशा फातिमा, एक महबूब अली। ठीक है, उम्रें भी बता दीजिए और उनकी वालिदा का नाम भी बता दीजिए। वालिद का नाम? वालिदा का नाम? आबदा अशरफ। आप? एक 12 साल का बच्चा, एक 13 साल का, एक 14 साल का। ठीक है, चलें जी, आपका सवाल हम तक पहुंचा। चलते हैं अल्लामा साहब की जानिब और उनसे रहनुमाई लेते हैं। लेकिन इससे पहले मुझे इस बात की खुशी है कि असर हाज़र में भी ऐसी माएँ मौजूद हैं जो अपने बच्चों की तालीम की वजह से परेशान भी होती हैं और उनके दिल में ये ख्याल भी आता है कि हमारे बच्चों की तालीम और तरबियत अच्छी होनी चाहिए। जी अल्लामा साहब। जी, सिर्फ परेशान नहीं होना चाहिए, इसका अहतमाम करना चाहिए। बच्चे जब छोटे होते हैं वो आपके हाथ में होते हैं, तो आपने उस वक्त उनकी तरबियत खुद करनी है। उस वक्त तो हम कहते हैं कि मोबाइल में लगे रहें या कोई और एक्टिविटी इनकी होती रहे ताकि हम इनसे दूर रहें, ये मसरूफ़ रहें, मगर ऐसा होता नहीं है। बाद में इंसान को प्रॉब्लम होती है। कुरान पाक बच्चों को, जब बच्चे 4-5 साल की उम्र को पहुँचें तो उनको धीरे धीरे कायदा पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए और दुनिया की तालीम भी और दीन की तालीम और सबसे पहले कुरान पाक का पढ़ना, कुरान पाक का याद करवाना, ये सबसे अहम है। इसके लिए हम दुआ भी करेंगे और बच्चों को कुछ भी नहीं है, आपने बच्चों को इस तरफ माइल करना है। आप ख़ुद भी कुरान पढ़ें, अच्छा साहब कोई कारी साहब जो मोहल्ले में हैं उनके पास बच्चों को भेजें या घर में लगवा लें, जो भी है इसका एहतमाम करें और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक करम फरमाएंगे और ये मामला ठीक हो जाएगा। और सूरह कौसर जो है 33 मरतबा रोज़ाना पढ़ के अपने लिए और अपने बच्चों के लिए आप दुआ करें, अल्लाह पाक करम फरमाएंगे और इंशाअल्लाह ताला ये कुरान पाक पढ़ना शुरू कर देंगे, दुनिया की तालीम भी लेना शुरू कर देंगे। सूरह कौसर 33 मरतबा रोज़ाना पढ़ के अपने और अपने बच्चों के लिए आप दुआ करें। जी, अल्लामा वक़ास अली खालिद साहब बच्चों की तालीम के लिए और उनकी फर्मा बरदार होने के लिए आपको वजीफ़ा तालीम फरमा रहे थे। आप ये वजीफ़ा करें और सूरह कौसर इन मामलात में मुजर्रब है और इन
چیزوں کے لیے سورہ کوثر کو بزرگان دین بھی تعلیم فرماتے ہیں، بلکہ بہت سے معاملات کے لیے سورہ کوثر اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ کسی نہ کسی مقام پر کسی نہ کسی طرح سے قرآن سے فیض حاصل کرتے رہنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے، قرآن کے دامن کو پکڑے رہنا چاہیے، اور قرآن کو جو ہے وہ اپنا رہبر و رہنما مانتے رہنا چاہیے۔ یہی حقیقت ہے اور یہی سچائی ہے۔ تو عصر حاضر میں ہمارے ہاں تربیت کا فقدان ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے آئیڈیل ہوں لیکن تربیت نہیں کرتے، تو اس پر بھی انشاءاللہ آگے چل کے پروگرام میں بات کریں گے۔ فی الوقت ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون صاحب کہاں سے؟ میں سر ضلع کانگڑ سے بات کر رہا ہوں، محمد نعیم۔ جی جی سر یہ میں نے علامہ صاحب سے پوچھنا تھا کہ میرا جو کاروبار کے حساب سے بات کرنی تھی۔ تو جو بھی میں کاروبار وغیرہ یا کہیں بھی کام پہ جاتا ہوں تو کہیں کام نہیں لگتا ہے، اور میں تھوڑا قرض بھی ہے میرے اوپر، قرض بھی نہیں اتر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا کام کرتے رہے ہیں محمد نعیم صاحب آپ؟ میں سر فلور کا کام بھی کرتا رہا ہوں، ابھی میں گارمنٹس کمپنی میں کام کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، تو جدھر بھی جاتا ہوں کام پہ تو 2 دن کام لگتا ہے، پھر میرا کام ختم ہو جاتا ہے، ادھر سے میرے کو جواب مل جاتا ہے۔ چلیں جی، اپنی والدہ کا نام بتا دیجئے۔ والدہ کا نام ثریا بی بی۔ ثریا بی بی۔ چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا، ہم چلتے ہیں علامہ وقاص علی خالد صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی لیتے ہیں اس ہمارے محمد نعیم صاحب کے لیے کہ ان کا جو بھی کام کرتے ہیں وہ یا تو ختم ہو جاتا ہے یا اس میں انہیں نقصان ہو جاتا ہے اور قرض ان کے اوپر چڑھتا چلا جاتا ہے، تو علامہ صاحب سے رہنمائی لیتے ہیں۔ جی نعیم بھائی، آپ کے لیے یہ عرض ہے کہ آپ نماز کی پابندی کریں اور فجر کی نماز کے بعد روزانہ سورہ یاسین اور سورہ رحمان ایک بار تلاوت آپ نے کرنی ہے۔ سورہ یاسین، سورہ رحمان نماز فجر کے بعد آپ ادا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ان 2 سورتوں کی برکت سے آپ کے رزق میں بے پناہ برکت ہوگی، قرضوں سے آپ کی خلاصی بھی ہوگی اور رزق انشاءاللہ تعالیٰ بے پناہ آپ کے پاس آئے گا۔ سورہ یاسین کا تو آپ نے معمول بنا لینا ہے نماز فجر ادا کرنے کے بعد۔ اسی بہانے آپ فجر کی نماز کے لیے اٹھیں گے، کتنا آپ اٹھتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے، مگر آپ نے نماز فجر کے بعد سورہ یاسین کو، سورہ رحمان کو، سورہ یاسین سورہ رحمان دونوں صورتیں فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ پھر آپ دیکھیے گا جوں پڑھتے جائیں گے آگے بڑھتے جائیں گے، جو پڑھتے جائیں گے آگے بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی علامہ صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں فجر کی نماز کے بعد کا وظیفہ آپ کو تعلیم فرما رہے تھے، اور یہ وہ وقت ہے جو قبولیت کے وقت ہوتے ہیں، کیونکہ صبح اٹھنا بڑا مشکل ہے۔ اور علامہ صاحب علامہ مرحوم فرماتے ہیں، علامہ اقبال، کہ عطار ہو جامی ہو رومی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ یہ جو مراتب اولیاء کو ملے ہیں یہ راتوں کو جاگنے سے، راتوں قیام اللیل سے ملے ہیں۔ جملہ ہے من طلب الاولیٰ سحر اللیالی، جو بلندی کی تمنا رکھتا ہے اس کو راتوں کو جاگنا پڑے گا۔ فاچی بہت خوبصورت بات کر رہے تھے۔ اسی کے ساتھ کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون سا مہمان کہاں سے موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی وہ میں نے اپنے نواسی کے لیے پوچھنا ہے، وہ سعودیہ سے آیا، اس کے بعد کورونا کی وجہ سے جا نہیں سکے اور بچے بہت ضدی ہو گیا، 3 میری نواسی ہیں تو ضد بہت کرتے ہیں اور پڑھائی کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ جی ان کے نام بتا دیجئے۔ استخارہ کروانا ہے اور پڑھائی بھی بتائیں آپ۔ جی نام بتا دیجئے، انشاءاللہ انسٹنٹ استخارہ ہوگا۔ بیٹی کا نام ہے فاطمہ، جی اور بیٹے کا نام احمد اور چھوٹے کا نام ارقم، اور ان کی ضد اتنی کرتے ہیں، بہت ضد کرتے ہیں۔ جی اور والدہ کا نام بتا دیجئے۔ والدہ کا نام فائزہ۔ اچھا، تو ضد ہر وقت کرتے ہیں یا کبھی کبھی ساتھ غصہ بھی کر لیتے ہیں؟ ہر وقت ضد میں ڈسٹرب ہوئے ہیں، سعودیہ سے کورونا کی وجہ سے واپس آیا، جا نہیں سکے، اپنا گھر بار وہاں چھوڑ کے آ گیا، جاب ختم ہو گیا میرے داماد کی۔ چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا تو ہم علامہ صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ دوران گفتگو یقیناً انہوں نے کچھ نہ کوئی حساب بھی، استخارہ بھی کچھ نہ کچھ کر لیا ہوگا، اور ان سے پوچھیں گے کہ ضد کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر جاب ان کے داماد کی ختم ہو گئی ہے تو وہ کیا پڑھیں کہ اللہ اس بھائی کے لیے رزق کے دروازے بھی کھول دے اور آسانیاں بھی پیدا کرے۔ تو جی علامہ صاحب، اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ ضد کرنا ان دنوں میں یہ تو عالمی مسئلہ بن چکا ہے۔ بچے گھروں کے اندر ہیں
اور ہر بچہ ضد کر رہا ہے، بچے اسکول نہیں جا رہے تو پرابلمز میں ہیں، لیکن اللہ پاک کرم فرمائیں گے اور انشاءاللہ تعالی آسانی ہو جائے گی۔ ضد بچہ بہت زیادہ کرے تو اس کے لیے 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے 21 مرتبہ اس انداز میں پڑھنی ہے کہ 7 مرتبہ پڑھ کے اول آخر درود پاک پڑھیں، 11 مرتبہ 7 مرتبہ پڑھ کے بچوں کو آپ پھونک مار دیں، دم کر دیں، پھر 7 مرتبہ یہی عمل کریں، پھر 7 مرتبہ، ٹوٹل یہ 21 مرتبہ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ تعالی بچے ضد کرنا چھوڑ دیں گے، بچوں کو نظر بھی لگ جاتی ہے، پرابلم بھی ہو جاتی ہے، اور کووڈ-19 کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں کی جاب جو چھوٹ گئی تو ڈپریشن میں بھی وہ لوگ چلے جاتے ہیں۔ اللہ پاک کرم فرمائیں گے۔ بچوں کو آپ نے سورہ کوثر 21 مرتبہ 7 مرتبہ پڑھ کے دم کرنا ہے۔ ایک ہی دفعہ یہ دن میں عمل کر لیں، اور اپنے داماد سے یا اپنی بیٹی سے آپ نے یہ کہنا ہے کہ یہ ورد کرے، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کرم فرمائیں گے۔ یا لطیف و یا اللہ، یا لطیف و یا اللہ آپ کا داماد کر لے یا آپ کی بیٹی کر لے، اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھیں، 100 دفعہ ڈیلی پڑھنا ہے، یا لطیف و یا اللہ۔ اللہ پاک کرم فرمائیں گے، اللہ کا لطف و کرم شامل ہو جائے گا، رزق میں بھی آسانیاں ہوں گی اور بچے بھی انشاءاللہ کہاں مانیں گے انشاءاللہ۔ جی، علامہ وقاص علی خالد صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ کی رہنمائی بھی فرما رہے تھے اور آپ کو وظائف بھی تعلیم فرما رہے تھے۔ آپ ان وظائف کو کیجئے، انشاءاللہ بہت ہی مجرب اور اکثیر وظائف ہیں، ان کو کرنے سے انشاءاللہ بچے ضد بھی چھوڑ دیں گے اور نافرمانی سے بھی دور ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ یہ جو ضد ہے بچوں کے اندر، یہ تعلیم سے دور ہونے کی وجہ سے، کیونکہ سکولز آج کل بند ہیں تو بچے اپنی منمانیاں بھی کرتے ہیں۔ پروگرام میں نیکسٹ کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون صاحب کہاں سے؟ یہ میں خانپور سے بات کر رہا ہوں، تو کاروبار کرنا تھا، اس کے لیے پوچھنا جی، پہلے اپنا نام بتا دیجئے۔ کاروبار کر رہا ہوں، ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ نام بتا دیجئے۔ میرا نام حافظ عبدالستار۔ ٹھیک ہے، اور والدہ کا نام؟ والدہ کا نام کوثر حسین۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتا دیجئے کہ کون سا کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں آپ، اور پہلے کیا کاروبار کرتے تھے اس سے؟ پہلے تو میں پڑھتا تھا، اسٹڈی کیا ہے، تو اب میں جو ہے نا شاپر کا کاروبار کرنا چاہ رہا ہوں۔ کاپر کا؟ جی۔ ٹھیک ہے، عمر اپنی بتا دیجئے۔ عمر 28 سال ہے۔ 28 ایئرس۔ ٹھیک ہے جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا، سیدھا چلتے ہیں علامہ صاحب کی طرف، ان سے آپ کے لیے رہنمائی طلب کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کام کا آغاز کریں، یہ کام بہتر رہے گا ان کے لیے، ٹھیک ہے، اور انٹرسٹ بھی ہے اور کام کو ان کو سمجھ بھی ہے، اللہ پاک کرم فرما دیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اچھا ہو جائے گا۔ آپ نے میرے بھائی جو ورد اور جو وظیفہ آپ نے اپنے ساتھ رکھنا ہے، اس کو زندگی کا حصہ بنا لینا ہے۔ نماز کی پابندی آپ کی زندگی کا حصہ ہو، نماز نہ چھوٹے، کیونکہ جب ہم نماز سے دور ہوں گے چشتی صاحب تو سمجھے کہ ہم اپنے دین سے، اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی معراج ہے، عماد الدین ہے، دین کا ستون ہے۔ نماز کی پابندی کے ساتھ آپ نے 21 مرتبہ سورہ اخلاص جو ہے، قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص 21 مرتبہ ڈیلی آپ کسی بھی ٹائم پڑھ لیں، پڑھ کے اپنے پہ دم کر لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کریم آپ کو وافر رزق عطا فرمائیں گے، وسعت رزق آپ کا مقدر ہوگا۔ آپ نماز کی پابندی اور سورہ اخلاص 21 مرتبہ یہ پڑھ لیں، یہ وظیفہ آپ کے لیے خاص بتایا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جو کام کر رہے ہیں، کرنے والے ہیں، وہ بھی اچھا ہے، مزید آپ جب یہ اللہ رب العزت کے کلام کو شامل کر لیں گے تو بہار آ جائے گی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ جی، علامہ صاحب بہت ہی احسن انداز میں آپ کو وظائف تعلیم فرما رہے تھے، ان پر عمل کیجئے، انشاءاللہ جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ اس میں آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو پروگرام میں نیکسٹ کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم جی، علامہ صاحب میں مسز شاہد اسلام آباد سے بول رہی ہوں، بچی ہے، بچی کا نام ہے ولیزہ شاہد۔ ٹھیک ہے، تو رات کو کہتی ہے مجھے ڈر لگتا ہے اور سیدھا ہاتھ سون ہو جاتا ہے اور نیند نہیں آتی رات کو۔ ٹھیک ہے، بیٹی کی عمر کتنی ہے؟ عمر ہے 19 سال کی ہے۔ 19 سال، اور دایاں ہاتھ سن ہوتا ہے ان کا؟ جی، دایاں ہاتھ۔ چلیں، اور ان کی والدہ کا نام بتا دیجئے۔ جی، شبانہ۔ چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا، لیکن اس سے پہلے اس وقت بریک کا وقت ہے، وقفے کے بعد دوبارہ جب حاضر ہوتے ہیں تو علامہ صاحب سے آپ کے سوال کا جواب طلب کریں گے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوش آمدید پروگرام میں آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور پروگرام میں اس وقفہ سے پہلے ہمارے پاس ایک بہن کا سوال تھا کہ ان کی بیٹی کا دایاں ہاتھ سن ہو جاتا ہے اور ان کی کوئی طبیعت وغیرہ کے بھی معاملات ہیں. تو چلتے ہیں علامہ صاحب کی جانب. غالباً انہوں نے سارا حساب اور استخارہ کر لیا ہوگا تو ان سے اس کا جواب طلب کرتے ہیں. اس حوالے سے عرض یہ ہے، بہن نے اسلام آباد سے کال کی ہے، آپ اپنی بیٹی سے کہیے گا 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے رات کو سوئے. 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، چاروں قل پڑھ کے اپنا حصار بھی کر لے، اور 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے جو دایاں ہاتھ جو سن ہوتا ہے اس پہ ہاتھ رکھ کے آیت الکرسی کو پڑھنا ہے. میں پڑھنے کا عمل بتانے لگا ہوں. آیت الکرسی 7 مرتبہ جو ہاتھ ان کا سن ہوتا ہے اس پہ ہاتھ رکھ کے دوسرا 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے سو جائیں. انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کرم فرمائیں گے. خوف اور ڈر جو ان کو لگتا ہے وہ بھی نہیں لگے گا، اور جو دائیں ہاتھ ان کا سن ہو جاتا ہے وہ بھی نہیں ہوگا، اور یہ معاملات ان کے آہستہ آہستہ اچھے ہونا شروع ہو جائیں گے. چاروں قل زندگی کا حصہ بنائیں سونے سے قبل، اور 7 مرتبہ آیت الکرسی جیسے میں نے عرض کیا، جو ہاتھ سن ہوتا ہے دوسرا ہاتھ وہاں رکھ کے 7 مرتبہ پڑھ لیں. اول آخر درود پاک پڑھیں. دیکھیے آیت الکرسی کی برکت ایسی ہوگی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے ذکر کیا ایسا کمال ہوگا کہ دوسری قوتیں، شیطانی قوتیں، جناتی قوتیں ختم ہو جائیں گی اور رحمانی قوتوں کے حصار میں آپ کی بیٹی آ جائے گی. جی علامہ صاحب بہت خوبصورت انداز میں آپ کو وظیفہ تعلیم فرما رہے تھے. آپ اپنی بیٹی سے کہیں کہ ان وظائف کو جاری رکھیں، انشاءاللہ العزیز آہستہ آہستہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی. پروگرام میں ایک اور کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون صاحب کہاں سے؟ میں ساجد عرض کر رہا ہوں ضلع جہلم سے. جی فرمائیے. سر سب سے پہلے تو میری طرف سے آپ کو اور مولانا پیر وقاص علی صاحب کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی سر میری گزارش ہے کہ آج کو ایک آدمی ہمارے گھر میں خط پھینک کر چلا گیا ہے. ٹھیک ہے. اس میں کچھ نازیبا الفاظ لکھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو کچھ دنوں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ کچھ چکپلوش چل رہی ہے. ٹھیک ہے. تو بھی یہ پتہ نہیں کہ کون آدمی خط پھینک کر چلا گیا. صحیح. تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ وہ پڑھنے سے وہ باز آ جائیں. ٹھیک چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا، علامہ صاحب سے رہنمائی لیتے ہیں. جی یہ تو پھر عجیب بات ہے کہ آپ کسی کے گھر میں خط پھینک دیں، نازیبا اس میں جملے لکھے ہوں. یہ اچھا نہیں ہے، یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا. جس نے جو ایسا عمل کیا ہے اسے اس سے باز آ جانا چاہیے، اور ہم سب کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے. جس کے ساتھ اختلاف ہے وہ اسی کے ساتھ رکھے، گھر تک نہیں پہنچنا چاہیے. گھر میں مائیں بہنیں بیٹیاں ہوتی ہیں تو یہ برے اثرات ہیں. بچوں کی اچھی تربیت ہوگی تو آپ کسی سے اختلاف بھی کر لیں گے تو باہر کریں گے، گھر کے اندر معاملات نہیں جائیں گے. اللہ پاک کرم فرمائے. آپ نے تیسرا کلمہ 100 دفعہ ڈیلی پڑھنا ہے. تیسرا کلمہ یہ یاد کر لیں، تیسرا کلمہ 100 دفعہ روزانہ پڑھ لیں. آپ کے دشمن، آپ کو نقصان پہنچانے والے، آپ کے خلاف چلنے والے، آپ کے خلاف اٹھنے والے، وہ سارے کے سارے بیٹھ جائیں گے اور پیچھے ہٹ جائیں گے، اور اللہ کریم آپ کو عزت و وقار عطا فرمائیں گے، کامیابی ملے گی. اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھ کے آپ نے تیسرا کلمہ 100 دفعہ ڈیلی پڑھنا ہے. جہلم سے آپ نے کال کی ہے. جہلم ہمارا بڑا پیارا شہر ہے، ہمارے دوست علامہ مقصود کیانی صاحب کا یہ شہر ہے، اور اس لیے ہم آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں، آپ سے محبت بھی ہے، اور یہ محبت بھرا یہ وظیفہ آپ کر لیں. پھر آپ دیکھیے گا اللہ پاک کرم فرمائیں گے، آسانیاں ہو جائیں گی، اور آپ دشمنوں کی چال سے، ان کے حرکات و سکنات سے اور ان کے افعال سے آپ بچ جائیں گے. تیسرا کلمہ پڑھنا زندگی کا معمول بنائیں. آج سے اس کا آغاز کر لیں. حسب توفیق اپنا صدقہ بھی ادا کریں انشاءاللہ تعالیٰ. پھر اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے کہ کمال ہو جائے گا انشاءاللہ. جی علامہ وقاص علی خالد صاحب آپ کو وظیفہ تعلیم فرما رہے تھے، آپ اس وظیفہ کو کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. پروگرام میں نیکسٹ کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اگلا مہمان کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں شاہزیب بول رہا ہوں. جی جی جاوید صاحب. شاہزیب جی فرمائیے شاہزیب صاحب. میں نے استخارہ کروانا تھا اپنی دادی کا، ان کا 3 دفعہ فالج. کیا ہو گیا انہیں؟ فالج ہو چکا ہے، بول روتی بہت ہیں. ٹھیک ہے. زبان سے بھی نہیں بولتی. ان کا نام بتا دیجیے. کچھ پڑھائی وغیرہ بتا دیں ان کے لیے.
چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا. پھر بھی علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ روتی ہیں، انہیں فالج ہو گیا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ جی، اس کے لیے عرض یہ ہے کہ 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیں. اول آخر درود پاک پڑھ لیں 7 دفعہ 11 دفعہ. 21 مرتبہ سورہ فاتحہ سورہ شفا ہے، یہ پانی پہ دم کر کے صبح بھی پلائیں اور شام کو بھی ان کو پلائیں. انشاءاللہ تعالیٰ رونا بھی ان کا ختم ہو جائے گا، جو ان کو درد ہوتی ہے یہ دردیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کی ختم ہو جائیں گی. سورہ فاتحہ 21 مرتبہ ڈیلی پڑھنی ہے آپ نے، صبح کے ٹائم بھی اور شام کے ٹائم بھی پڑھ کے اس بہن کو آپ پانی پہ دم کر کے پلا دیں. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہماری اس بہن کو اللہ کریم صحت و تندرستی عطا فرمائیں گے. بڑے یقین کے ساتھ آپ یہ عمل کریں. سورہ فاتحہ کا یہ عمل اتنا حسین اور اتنا اعلیٰ عمل ہے کہ جو یہ سورہ پڑھتا ہے اللہ رب العزت کی ذات اس پہ کرم فرماتی ہے اور اس کے لیے بہت زیادہ آسانیاں ہو جاتی ہیں، بیماروں کو شفا ملتی ہے اور جو ڈوبے ہوتے ہیں وہ بھی منزل تک پہنچ جاتے ہیں. یہ اتنی کمال صورت ہے. جی، بہت ہی خوبصورت وظیفہ سورۃ الفاتحہ کا آپ کو بتایا جا رہا تھا. اسے آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور اسے فیض حاصل کریں. پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میں سرگودا سے بات کر رہی ہوں. امی کا استخارہ کروانا تھا. جی فرمائیے. جی، امی کا نام عائشہ ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کا نام؟ اور بیمار رہتی ہے. میرا نام اقرا ہے. ٹھیک ہے، اور والدہ بیمار رہتی ہیں؟ ہاں جی. اور انہی کے لیے استخارہ کروانا چاہ رہی ہیں آپ؟ ہاں جی، ان کے لیے استخارہ. اچھا، کتنے عرصہ سے بیمار رہتی ہیں میری بہن وہ؟ ہاں جی، نہیں وہ 2-1 سال سے بیمار رہتی ہیں. ٹھیک ہے، اور کس قسم کی بیماری لاحق ہے ان کو؟ جی، ان کے ٹانگوں میں درد رہتا ہے اور سر میں درد ہوتا ہے، جسم میں طاقت وغیرہ نہیں ہوتی. چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا. ہم چلتے ہیں علامہ صاحب کی جانب اور ان سے آپ کے لیے رہنمائی طلب کرتے ہیں. اس بہن کے لیے یہ وظیفہ ہے یا ذل جلال والاکرام. اب وہ اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے فرض جب ادا کر لیں نمازوں کے تو فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام پڑھیں. اللہ پاک کرم فرمائیں گے اور جسم کی جو دردیں ہیں یہ ختم ہو جائیں گی. اور ایک تسبیح کرنی ہے آیت کریمہ کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آپ نے ایک تسبیح ڈیلی اپنی والدہ سے کہہ لیں، آپ کہہ لیں، اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھیں اور ایک تسبیح آیت کریمہ کی ڈیلی آپ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی والدہ اس پرابلم مسئلے سے باہر نکل آئیں گی اور نماز جو بھی نماز پڑھیں گی فرض ادا کرنے کے بعد یا ذل جلال والاکرام گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کی دردیں بھی ختم ہو جائیں گی. اللہ کریم ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. جی، تو علامہ صاحب آپ کو وظیفہ تعلیم فرما رہے تھے دردوں کے ختم کرنے کے لیے، بیماریوں سے شفا کے لیے. آپ اس وظیفے کو اپنی حیات کا حصہ بنا لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور جو بھی آپ وظائف کرتے ہیں ان کے ساتھ نماز کا بالخصوص صوم و صلاۃ کا خیال رکھیں، کیونکہ نماز جو ہے وہ پہلے ہے، وظائف بعد میں ہے. نماز وظائف کے اندر تاثیر پیدا کرتی ہے اور ان کو اس قابل کرتی ہے کہ وہ آپ کے لیے اکسیر بن سکیں. پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون سا مہمان کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی میری بہن ذرا اونچی آواز میں بولیے. میں لودھا سے بات کر رہی ہوں. جی، بیٹی کا رشتے کا مسئلہ استخارہ کروانا ہے. ٹھیک ہے، نام بتا دیجئے بیٹی کا سمرا. اور ان کی والدہ کا نام؟ بشرا. چلیں جی، آپ کا سوال پہنچا، لیکن یہ بتا دیجئے بیٹی کی عمر کتنی ہے؟ 27 سال ہے تقریباً. 27 سال تقریباً. چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا. علامہ صاحب سے آپ کے لیے رہنمائی طلب کرتے ہیں اور وظیفہ لیتے ہیں. سورہ یاسین کی آیت نمبر 82، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. یہ آیت کریمہ 41 مرتبہ پڑھنی ہے اور 41 دن پڑھنی ہے. یہ بڑی جلدی زبانی یاد ہو جائے گی آپ کی بیٹی کو. آپ اپنی بیٹی سے کہیے گا سورہ یاسین کی جو سیکنڈ لاسٹ آیت کریمہ ہے، آخری آیت سے پہلی آیت جو ہے، آخری آیت کریمہ سے پہلی آیت کریمہ، اس کا نمبر ہوگا 82. وہ 41 مرتبہ ڈیلی پڑھنی ہے اور 41 دن پڑھنی ہے. اور آپ ذہنی کے اوپر سے دیکھ کے پڑھ لیں، زبانی پڑھ لیں. ایسے ایام میں جن ایام میں وہ قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے ان ایام میں بھی آپ زبانی اس وظیفے کو جاری رکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ 41 دنوں کے اندر ہی آپ کی بیٹی کا
معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اور جلد مسئلہ حل ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ کرم ہو جائے گا جی. علامہ صاحب آپ کو رشتہ کے لیے وظیفہ تعلیم فرما رہے تھے اور آپ اس وظیفے کو جاری رکھیں انشاءاللہ. ہماری اس پیاری بہن 41 دن یہ عمل کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ 41 مرتبہ پڑھ لیں رشتہ ان کا ہو جائے گا. جی 41 دن اور 41 مرتبہ پڑھتے رہیں انشاءاللہ آپ کا یہ معاملہ حل ہو جائے گا اور ہماری اس پیاری بیٹی کا رشتہ بھی آ جائے گا. اور اللہ جوڑے بنانے والا ہے, اللہ بہترین جوڑا بناتا ہے. تو علامہ صاحب یہ جو شروع میں ایک کال آئی تھی کہ ہمارے گھر میں کوئی شخص خط پھینک گیا, پتہ نہیں چل رہا, تو اس کے لیے میں نے ایک آیہ کریمہ, اب اس کا نمبر تو میرے ذہن میں نہیں ہے, سورہ بقرہ. سورہ بقرہ بنیادی طور پر اس کے پیچھے جو ایک قصص القرآن میں سے قصہ ہے وہ ایک قتل کو ڈھونڈنے کا ہے. تو اس کی ایک آیہ مبارکہ ہے جس کا پتہ نہ چلتا ہو, اس کے لیے وہ آیت نمبر آپ ہمارے پروگرام کے دیے ہوئے پتے پر خط لکھ کر لے سکتے ہیں. تو وہ آیت لکھ لیں, یاد کر لیں, انہیں اسے پڑھنا شروع کریں. جو شخص یہ حرکت کرتا ہے آپ کو خود بخود اس آیہ مبارکہ کی برکت سے علم ہو جائے گا. تو انشاءاللہ آپ کی اس میں کے متعلق رہنمائی بھی کرتے رہیں گے. اور پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میری بہن فرمائیے. جی میرا نا پریشانی بہت زیادہ ہے. میں ایک اسکول چلاتی تھی, ٹھیک ہے, اور اب وہ جو ہے نا بند ہو گیا, ختم ہو گیا. جیسے این جی او کے تحت چلتا تھا, تو ظاہر ہے کہ اب فیسیں نہیں لوگ دیتے نا, ٹھیک ہے, اس وجہ سے. اور ہمیں بہت زیادہ پریشانی ہوئی. اللہ اکبر. میری بہن آپ روئیں نا, صبر کریں. صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. پریشان نہ ہوں, اپنا نام بتا دیجئے. جی آپ کا پیغام پہنچا. ہم کیا کرنا چاہتی ہیں؟ سکول چلا رہی, اب آگے کیا کرنا چاہتی ہیں میری بہن آپ؟ چلیں جی, آپ کا سوال ہم تک پہنچا. جو بات ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں اس کو ذرا توجہ کے ساتھ سنیے. اللہ قرآن مجید برہان رشید سورہ طلاق میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ پر توکل کرتا ہے, تقوی اختیار کرتا ہے, اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا. تو آپ تقوی کی طرف آئیے. وظائف کے لیے ہم علامہ وقاص علی خالد صاحب کی جانب چلتے ہیں. اہم چشتی صاحب آپ نے بات کی ہے, ہمیں ملتا رہے تو ہم خوش ہیں, نہ ملیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں, ہم رونا شروع کر دیتے ہیں. اللہ کے لیے اس کی محبت میں اگر رویا جائے اور اس سے دعا مانگی جائے, گڑ گڑایا جائے تو کرم یقیناً ہوگا. جس یقین کے ساتھ دعا مانگیں گے, گڑ گڑائیں گے, اپنے خالق سے جب انسان مانگتا ہے تو یقیناً اس کو ملتا ہے. اور ہمیں ملتا رہے تو ہم خوش ہیں, نہ ملے تو پریشان ہوتے ہیں. جب سکول چلتا تھا تب بہاریں تھیں. آپ کو پتہ ہے کہ 1.5 سال سے پوری دنیا کا نظام جو کہ رک چکا ہے, ٹریولنگ رک چکی ہے اور بڑے بڑے معاملات رک چکے ہیں. اللہ پاک کرم فرمائیں گے. اچھے دنوں کا انسان کو انتظار کرنا چاہیے اور بھلے اور اچھے دن آنے والے ہیں. آپ سکول کے معاملات کو ہی اگست کے بعد جاری رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام آپ کو سوٹ کیا ہے اور آپ کے لیے یہی اچھا ہے. اللہ پاک آپ کو, آپ کے شوہر کو رزق کریم عطا فرمائے, وسعت رزق کریم عطا فرمائے. نماز فجر ادا کرنے کے بعد سورہ مزمل ایک بار ڈیلی پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کرم فرمائیں گے, آپ کو رزق ملے گا اور بڑا آپ کو رزق ملے گا. سورہ مزمل نماز فجر ادا کرنے کے بعد ایک بار آپ پڑھ لیں, اللہ آپ پڑھ لیں, آپ کے شوہر پڑھ لیں. انشاءاللہ تعالی رزق کا معاملہ وہ آپ کا حل ہوگا اور غیب سے مدد آپ کی ہوگی. جی علامہ صاحب, آپ کو رزق کی برکت کے لیے اور رزق کے لیے غائبانہ طریقے سے رزق ملنے کے لیے وظیفہ تعلیم فرما رہے تھے. اسے جاری رکھیں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی کون صاحب, کہاں سے؟ جی السلام علیکم, میں سندر بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے بیٹا, بولیں سندر. ہماری والدہ صاحبہ, ان کا نام ہے انور بی بی. ٹھیک ہے. تو تقریباً 8-9 سال سے ان کو ایک دم معدے کا پرابلم بہت زیادہ چل رہا ہے, چکر آتے ہیں, ساتھ میں دل کا مسئلہ ہے انہیں. ٹھیک ہے. تو ان کے لیے استخارہ بھی کر دیں اور ساتھ میں بتا دیں کہ کیا میڈیسن یا مطلب کیا دعا جو ہے وہ. میری بہن پہلے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر کے بات کریں گی تو ہمیں سمجھنے میں اور آپ کی رہنمائی کرنے میں آسانی ہوگی. ہاں جی جی میدے کا پرابلم ہے, ہماری امی کو انور بی بی ہے ان کا نام. 8-9 سال سے یہ مسئلہ چل رہا ہے. چلیں جی آپ کا سوال. دل کا بھی مسئلہ ہے. چلیں جی آپ کا سوال جو ہے وہ کمزور ہیں. ٹھیک ہے میری بہن, آپ کا سوال ہم تک پہنچا. آپ اب ذرا ٹیلی ویژن پہ سنیں, فون کو بند کر دیں.
علامہ صاحب سے رہنمائی لیتے ہیں. ہماری اس بیٹی کی والدہ جو ہیں وہ بیمار ہیں, انہیں اسٹامک معدے کا مسئلہ بھی ہے اور کمزور بھی ہیں, انہیں چکر بھی آتے ہیں. جی علامہ صاحب. دیکھیے اس حوالے سے آپ کو جو اپنی ڈائٹ ہے ان کی والدہ کو وہ اچھی کرنی پڑے گی, خیال کرنا پڑے گا. اپنے معدے کی پرابلم یہ بہت بڑی پرابلم ہے, اس کے لیے آپ اچھے ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں, اچھے کسی حکیم کے پاس بھی جائیں, آپ کو میڈیسن ان سے مل جائیں گی. بڑے بڑے اعلیٰ حکیم موجود ہیں اور ہمارے حکیم صاحب ہیں سمندری میں اشرف خان نیازی صاحب, بڑے اعلیٰ ماشاءاللہ, اور بھی بڑے بڑے کمال کے حکماء موجود ہیں. ایسی وہ آپ کو دیتے ہیں بنا کے کہ آپ کی جو معدے کی پرابلم ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. اچھے لوگ موجود ہیں, اللہ پاک کرم فرمائے. اور سورہ علم نشرح لک صدرک 7 مرتبہ اپنی والدہ کے لیے پانی پہ دم کر کے ان کو پلایا کریں. سورہ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک, سورہ علم نشرح 7 مرتبہ والآخر 11 بار درود و سلام پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اپنی والدہ کو آپ پلائیں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ ٹھیک ہو جائیں گی, انشاءاللہ تعالیٰ وہ ٹھیک ہو جائیں گی. اور ساتھ میں جو خوراک ہے اس کا خیال رکھے, دہی کا استعمال تھوڑا بڑھا دیں. جی, تو اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. جتنے بھی دیکھنے والے اور سننے والے جنہوں نے کالز کی, میری دعا ہے کہ اللہ ان کے اوپر رحمت فرمائے اور ان کے مسائل کو حل فرمائے. تو پروگرام استخارہ میں کالز کرتے رہیے, دیکھتے رہیے. ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں اور آپ ہمارے لیے دعا گو رہیے. علامہ وقاص علی خالد صاحب کا بہت ہی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی مخلوق کے لیے آسانی بانٹی, اور ان سے میں دعا کی درخواست بھی کرتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. میرے مولا جتنے لوگ کالرز پروگرام کا حصہ بنے سب کے مسائل کو حل فرما. میرے مولا جتنے لوگ ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل ہیں, ہماری بہنیں, بھائی, دوست, احباب, بزرگ, جوان, پاکستان سے باہر, میرے مولا سب کی دعاؤں کو درجہ قبولیت عطا فرما. جو دکھی ہے ان کو سکھ عطا فرما, جو پریشان ہے پریشانیاں دور فرما, جو جادو ٹونے بندشوں کا شکار ہے نجات عطا فرما. میرے مولا سب کے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرما, تنگ دستی دور فرما, خوشحالی عطا فرما. جن کو اولاد دی ہے والدین کا فرما بردار بنا, جن کے پاس اولاد نہیں ان کو اولاد کی نعمت عطا فرما. میرے مولا جن بہنوں کی شادیوں کے مسائل ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. جو جابز کے حوالے سے, کاروبار کے حوالے سے پریشان ہیں, میرے مولا سب کو رزق کریم میں وسعتیں عطا فرما, سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما. پوری دنیا کو کرونا وائرس سے محفوظ فرما, عالم اسلام کو, پاکستان کو کرونا وائرس سے میرے مولا محفوظ فرما. جو دوست احباب اس کی زد میں آ چکے ہیں ان کو شفاء کامل عطا فرما. ہر قسم کے جسمانی روحانی امراض سے ہم سب کو محفوظ فرما. الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ, گردافتم رد کنی ور قبول, منو دست و دامان آل رسول. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.